हमारे ना मोहल्ले में एक दर्जी होता था, बहुत कारीगर था, उसके बड़े शागिर्द थे। असल वो बखर का था। यहाँ रोजी रोटी मिली तो वहीं आ गया, पुराने शहर में रहता था। तो वहां उसके साथ एक अजीब मामला था। वो जिस दुकान पे भी बैठता, सारी उम्र घर भी किराए का था, उसकी दुकान भी किराए की, और सारी उम्र ऐसी गुजरी। जिस दुकान पे बैठता था, जिस दुकान पे बैठता था वो, उस दुकान वो क्या करता था, वीरान दुकान ढूंढता था जिसकी दुकान किराए पे नहीं होती थी। गौरतलब बात है, अजीब बात बता रहा हूँ, ये मेरे देखे वाक्य हैं। वो हमारे पड़ोस में कोई 30 साल रहा, तकरीबन 30 साल रहा। वो वीरान दुकान लेता था। नामवर इतना था कि उस्ताद को आके दुनिया ढूंढती थी जब वो गली के कोने में जहां बैठ जाए, इतना कारीगर था। वीरान दुकान ढूंढता था जिस दुकान को कोई नहीं लेता था, फिर लिखवाता था कि मैं इतने साल तक नहीं उठाएगा। वो खुशी से लिख के दे देता था, क्योंकि इसको तजर्बा था, उसको नहीं था। इतने और बड़े बड़े ताकतवर लोगों की गवाहियां डलवाता था कि कल को मुझे उठाएगा, क्योंकि मैं कैसे उठाऊंगा, मेरी दुकान किराए पे नहीं जाती, तू मुझे किराया दे रहा, इतने अरसे से मेरी दुकान बंद पड़ी है, मैं कैसे उठाऊंगा। कह रहे नहीं, वो तो मुझे उठाएगा, पता है मुझे। बड़े बड़े लोगों की गवाहियां डलवाता था, लिखवाता था, किराया देता रहूंगा, देता था। इधर वो किराए पे बैठता था, चंद दिनों के पास उसके पास लोग आना शुरू हो जाते, ये दुकान दे। वो अगर 20 रुपए किराया देते, हम 30 रुपए देते हैं, हम 40 रुपए देते हैं, कोई कहे हम 50 रुपए देते हैं। अब उसका दिमाग बेचारे का तो वैसे हिला चेतरल गया, दिमाग तो हिलना था। वो इसको आके कहता कि मुझे इतने लोग दे रहे हैं। मैंने कहा मैंने तुझे पहले कहा था लिखवा के दो। अच्छा, ये चंद बार हुआ। जिस दुकान पे भी बैठता था, उस दुकान पे बैठते ही इसके साथ ये मामला शुरू हो जाता। अब ये राज किसी को पता नहीं था, ये राज है क्या इसका, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ ऐसा क्यों होता है। उसने ना एक दफा ये राज एक बंदे को बताया, उसने मुझे बताया। बरह रास्त मैंने उससे बात नहीं हुई, लेकिन हमारा पड़ोसी था वो। एक बंदे को उसने राज बताया, हमारा एक रिश्तेदार था, उसको ये राज बताया और उसको कहा कि मेरे साथ ये राज है। उसने अब जो लफ्ज कहना, पहले मैं वो लफ्ज आपके सामने बयान करता हूँ। कहने लगा, वक्त मेरे ऊपर पागल है, और मुझे आखे वक्त मेरे ऊपर पागल है। मैं नहीं चाहता वाल मेरे को आते विलड़ में दे, विलड़ चिपक जाता है, चिपट जाता है, लिपट जाता है। मैं नहीं चाहता आके फिर मुझे लिपट जाता है वक्त। अच्छा, जिसकी दुकान आने की होती है 100 आने की हो जाती है। अच्छा, इधर मैं दुकान छोड़ के जाता हूँ किसी और जगह पे, वो दुकान फिर आने की हो जाती है। फिर जहां मैं जाके बैठता हूँ, फिर वो 100 आने की हो जाती है। फिर वो पीछे वाले मुझे आके बुलाते हैं, आपकी मेहरबानी आ जाओ, इससे कम किराया देना। था कोई ऐसा, क्योंकि हाथ का कारीगर बहुत कम होता है जो सर फिरा ना हो। हाथ का कारीगर, वो हाथ का जिस शोबे का हो। था कोई सर फिरा, कह रहा मैं नहीं जाता था दुकान पे, तुमने मुझे निकाला था। सारी जिंदगी उसने ऐसी गुजारी। अब ये वक्त कहां से मिला, अब वक्त को सुन। कहा मेरा बाप मजदूर था, मजदूरी करता था। बड़ा हुआ तो उसने मुझे दर्जियों के काम पे डाल दिया कि बेटा चलो छांव का काम है तो करता रहेगा। मैं तो धूप सर्दी गर्मी मजदूरियां करता रहा, दर्जियों का काम छांव का काम है तो करता रहेगा। और मेरे वालिद कहता था तुझे कोई ऐसा रईस मिल जाए जो अपनी देवड़ी में तुझे जगह दे। बाज रईस ऐसे होते हैं जिन्होंने मुस्तकिल दर्जी रखे हुए होते हैं, उनका हर वक्त कपड़े सिलते रहते हैं। कह रहे दुआएं देता था वालिद मुझे कोई रईस मिल जाए। क्या वालिद का हादसा हो गया, वालिद की टांग टूट गई। वालिद की बूढ़ी वालदा थी, मैं हम वालिद की खिदमत करते थे। वालिद दुआएं देता था, अनपढ़ था। किसी ने वालिद को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद बता दिया, बस यही पढ़ता था, और टूटी फूटी कुल वल्लाह पढ़ता था, बाकी कोई अब्बा को पता नहीं था। कहा मैं दर्जियों से पैसे थोड़े से लाता था, घर में फाके आना शुरू हो गए। थोड़े से पैसे मैं लाता था, अभी काम सीखा नहीं था, उस्ताद कभी कभार दे देता था, और वालिद रोज लाता था। घर में सख्ती और तंगी आना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा गुर्बत, तंगदस्ती। पहले हमारी एक फूफी थी, कहीं दूर रहती थी, बहुत बूढ़ी थी, वालिद से भी बड़ी थी। वो आके हमारे घर उसने कयाम कर लिया कि तुम्हारे वालिद की खिदमत करूंगी। उसके बेटे उसे ठोकरें मारते थे और उसकी इज्जत नहीं करते थे। वो फिर घर आ गई। अब मेरी माँ मुझे देखे, मैं अपने देखूं। माँ ने कहा बेटा आ गई है, इसकी भी खिदमत साथ करनी है। अब फूफी ने, एक फूफी बूढ़ी, अब्बे से बड़ी, एक वालिद माजूर, बूढ़ी वालदा, और बहुत सारे बहन भाई। कहा कि कई रातें ऐसी गुजरती थी, मैं और मेरी माँ नहीं खाते थे, हम फाकों में सोते थे, फूफी को खिलाते थे। कहा फूफी खाती बहुत थी, खाती बहुत थी। आप बच्चों का सब कुछ खा जाती थी, सारा अपना भी खा जाती थी, खाती बहुत थी फूफी।
کہا اس سے چھینتے تھے تو پھوپھی لڑنے پہ آ جاتی تھی، ایک گھر میں عجیب کشمکش تھی۔ کہا ان سختیوں تلخیوں میں ان کی خدمت کرتا رہا، باپ کی ماں کی خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ والد پتہ نہیں کتنے سال کہے مجھے بھول گئے، فوت ہو گئے۔ اور پھپھی نے کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم نے والد کو زہر دیا ہے۔ اس نے سارے جہان کو کہنا شروع کیا کہ انہوں نے والد کو زہر دے دیا، میرے بھائی کو مار دیا۔ گھر میں روٹی بھی کھاتی تھی، بچوں سے چھین کے بھی کھاتی تھی، چوری چھپے بھی کھاتی تھی، دن رات بھی کھاتی تھی، ہمیں برا بھلا بھی کہتی تھی، لوگوں کے ہاں شکوے بھی کرتی تھی۔ پھوپھی نے جینا حرام کر دیا۔ کہا میری ماں کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں، برداشت کرو۔ برداشت کرتے کرتے پھوپھی بھی چلی گئی اور اس کو اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کیا، اور پھر اب ماں رہ گئی۔ اب میں نے اپنی ساری توجہ ماں پہ ڈال دی۔ کہا اماں کیا کرتی، خالی چابی نہیں ہوتی ہے، چابی روٹی تو تھوڑی سی ہوتی تھی کھا لیتے تھے، خالی چابی ہاتھ میں ایسے لے کے نا کہتی اللہ اس کو اتنا بخت دے، اتنا بخت دے، اس کے ساتھ دھرتی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ سوئی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ دھاگا لگے تو اس کو بخت دے، اس کے کپڑے جو پہنے اس کو بخت دے، اس کو جو دیکھے اس کو بخت دے، اس کو جو اس کو دیکھے اس کو بخت۔ اماں چھابی لے کے مانگتی تھی، روتی تھی، اور بعض اوقات چھابی میں اماں کے بہت سارے آنسو ہوتے تھے۔ کہ بس یہ نظام چلتا رہا چلتا رہا، اماں بھی گزر گئی۔ اب اس کے بعد پھر میں میرے بچے، اب جو بخت کے دروازے کھلے، میں جس کو دیکھتا ہوں اس کو بخت، جو میرے کپڑے پہنتا ہے اس کو بخت، جس سے سوئی خریدتا ہوں اس کو بخت، جس سے دھاگا خریدتا ہوں اس کو بخت، جس کی جگہ پہ بیٹھتا ہوں اس کو بخت۔ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں، خیال کرنا ابھی بخت بیدار ہے، کہیں بدبخت آنکھیں سو نہ جائیں۔ وہ دعاؤں کا ذخیرہ اس درجی کے پاس تھا، وہ دعاؤں کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، ابی کی صبر کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، اماں کے صبر کا ذخیرہ اس ساتھ تھا۔ میں سہتا رہا چلتا رہا، اللہ کے نام اعمال میں، اللہ کے نظام میں لکھا جاتا رہا۔ وہ تجھے کوئی دعائیں دے نہیں رہا، نہ دے، میرے نظام میں تو ان لوگوں میں ہے جن کے ساتھ دعائیں ملتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لگتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لپٹ جاتی ہیں، تو ان لوگوں میں ہمیں دعاؤں کا ذخیرہ چاہیے، ہمیں دعائیں چاہیے کسی کی، ہم کسی کی دعاؤں میں آ جائیں۔ میرے حضرت فرماتے تھے نظر بد لگتی ہے نا کھا جاتی ہے، اس طرح اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ تجھے کسی اللہ والے کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے مرشد کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے ماں باپ کسی درویش کی اچھی نظر لگ جائے، اور نظر تیرا کام بنا دے گی۔ جس طرح بری نظر کھا جاتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اس طرح اچھی نظر آباد اور شاد کر دیتی ہے، باہ مراد کر دیتی۔ کہتا ہے اللہ میری ساتھ غیبی مدد عطا فرماتے، سورۃ قریش کی وجہ سے۔ جی یہ اور فائدے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے رزق میں وسعت کر دی، گھر بھی دیا۔ جی پیٹ اور ویٹ کم ہو گیا، وزن اور پیٹ کم ہو گیا۔ سورۃ قریش کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں 4 سال سے پڑھ رہا ہوں، مجھے 2 نفع ملے ہیں، ایک روحانی رزق ملا ہے، اور دوسرا جو کھانا کھاتا ہوں وہ عبادت پہ لگتا ہے، عبادت پہ لگتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جی آپ بیان کریں، پیچھے والے مختصر بیان۔ ہاں جی ٹھیک ہے بیٹھے۔ یہ نعمتیں ہیں اللہ کے نام کی، کوئی میری دوائی نہیں ہے میں بیچ رہا ہوں کہ آپ کو کہہ رہا ہوں ہاں بھی کون کو کیا فائدہ ہوا اور اس کے بعد میری دوائی کی سیل لگ جائے گی۔ یہ اللہ پاک کے نام کی عظمتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو اللہ کے نام کو عظمت سے لیتا ہے، وقار سے لیتا ہے، شان و شوکت سے لیتا ہے، اللہ اپنے نام کی عظمت، اپنے نام کا وقار اس کو دیتے ہیں، اور اس کا نفع دیتے ہیں، اور اس کا فائدہ دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اگر اللہ بہت کریم ہے اور بندے کو اللہ پاک ضائع نہیں کرتے، بہت کریم ہے۔ جتنی اللہ کی عظمت کو بیان کریں گے، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں گے، اللہ کے وقار اور شان و شوکت کو بیان کریں گے، اللہ اپنے غیب کے خزانے سے نسلوں کو دیتا چلا جائے۔ میرا ایک مشورہ ہے، سورۃ قریش کا آپ نے اہتمام کیا اور کیا، لیکن میری درخواست یہ ہے صبح شام کم از کم سورۃ قدر 3 بار اور سورۃ کوثر 3 بار۔ یہ وبائی بیماریوں کے لیے، یہ شوگر کے لیے، یہ
لا علاج بیماریاں، ہیپیٹائٹس ہے، شوگر ہے اور اس قسم کی بیماریوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے اور بے مثال با کمال چیز ہے، اور زندگی میں بہت کمال چیز، بہت کمال چیز۔ وبائی بیماریاں، لا علاج بیماریاں، جن بیماریوں کے اندر انسان تھک گیا، بیماریوں کا تذکرہ ہوا تو ایک اور تحفہ دیتا ہوں۔ مری کی رنگ روحانی منزل کا انتقال ہونا تھا تحصیلدار کی عدالت میں اپنے ایک مخلص کے ساتھ دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ نیچے دیکھا میں نے ڈھلوان میں ایک بابا جی ہیں، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ یہ لنڈے کے کپڑے جرسیاں دیوار سے لٹکا رہے ہیں بیچنے کے لیے، اور نیچے برتن رکھے ہیں، فی برتن 10 روپے 50 روپے 20 روپے اس طرح کے برتن رکھے ہیں۔ تو میں دیکھتا رہا ہوں کہ یہ منظر کہ وہ معذور آدمی ہے، مجبور ہے۔ میرے ایک ساتھ تھے، میرے ساتھ تھے مقامی مری کے، میں نے چند ہزار روپے نکال کے اسے دیے۔ میں نے کہا بازار سے جا کے چنے لے آؤ ایسے جو چھلکا سمیت بھنے ہوئے ہیں، اور ساتھ منقہ لے آؤ، بڑی کشمش منقہ، بس یہ 2 چیزیں لے آؤ، ہم وزن لے آؤ۔ اچھا وہ لے آیا، میں نے وہ دونوں چیزیں لیں اور بابا جی کے پاس گیا۔ میں نے کہا بابا جی کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگے یہ تکلیف بہت پرانی ہے، علاج نہیں کیا، کہا بہت مہنگا علاج ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میں نے پہلے اپنا دانستہ تعارف کرایا، میں نے کہا تعارف نہ کراؤں گا تو بابا کس چیز کی عظمت نہیں لے گا، اللہ اپنی تعارف کرا کے اپنی عظمت، اپنے حبیب کا تعارف کرواتا ہے اللہ۔ میں نے کہا میں حکیم ہوں، اور میں نے دانستہ کہا بابا جی بڑا مشہور حکیم ہوں، اپنے منہ میاں بٹھو، پتہ نہیں میرا جذبہ کیا تھا، میری نیت تو اللہ ہی جانتے ہیں، اور یہ میں نے آپ کے لیے نسخہ منگوایا ہے، آپ یہ کھا لیں، 1 مٹھی صبح، 1 دوپہر 1 شام، یہ کھانا بھی ہے، یہ دوا بھی ہے، یہ غذا بھی ہے، آپ کھا لیں۔ میں نے وہ بتایا، ان کو دیا، بڑا خوش ہوا کہ میں کھاؤں۔ میں نے کہا آپ کا یہ راشا، یہ اس وقت دنیا کی لا علاج بیماریوں میں ہے، کیا کہتے ہیں، پارکنسن کہتے ہیں، ہاں بہت لا علاج بیماریاں۔ لاہور کے ایک مشہور مٹھائی کی دکان ہے، ان کی برانچیں ہیں پورے ورلڈ میں، میرے پاس آئے، بات کرتے کرتے لپٹ جاتے تھے، ایسے ہاتھ ایسے کرتے لپٹ جاتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے۔ 2 ملازم تھے جو ان کو سنبھالتے تھے، وہ کہتے تھے دنیا کی تمام پھر کے میں آیا ہوں، کہیں اس کا علاج نہیں، منقہ اور چنے سے اس کا علاج ہو گیا۔ یہ آج کل اس کا موسم دھند ہے، سخت سردی ہے، دسمبر ہے، یہ موسم اس کا زبردست ہے، سارے موسم ہیں لیکن یہ موسم تو کمال موسم ہے۔ 1 مٹھی صبح شام کھا لیں، 1 مٹھی صبح نہار منہ ہی کافی ہے۔ ہاں کس کو بیماری ہے وہ صبح دوپہر شام کھائے، جس کو بیماری نہیں ہے وہ 1 وقت کی کھا لے تو 1 وقت بھی کافی ہے۔ اچھا سال گزر گئے، کچھ عرصے کے بعد پھر وہیں جانا ہوا، ساتھ ہمارے ایک دوست رہتے ہیں خالد صاحب، ان کے ہاں خیال ہوا یہاں ایک بابا تھا جس کو میں نے منقہ اور چنوں کا وہ ٹوٹکا دیا تھا، ان کا پتہ کر لے۔ تو گیا تو بابا جی کی دکان، وہی دیوار پہ لٹکے ہوئے کپڑے اور بیٹھے ہوئے تھے پتھر پہ سامنے، تو میں جا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بابا میں وہی حکیم ہوں جس نے آپ کو وہ چنے اور منقہ دیا تھا۔ یقین جانیے بابا تو 18 سال کے جوان کی طرح ایسے اٹھا اور مجھے گلے لگایا۔ اچھا میں گلے لگ کے نا اس کے ہاتھوں اور باہوں اور بازوں کی گرپ سمجھ رہا تھا کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے۔ ٹھیک، اس سے پہلے مجھے بابے کا ہاتھ ملانا یاد ہے، مجھ سے ہاتھ ملا نا ایسے مل رہے تھے، بابے کی گرپ تھی۔ میں نے کہا بابا زندہ باد ہو گیا تو، اور بابا جی بالکل ٹھیک تھے، اور مجھے اپنے پتھر پہ بٹھایا، وہاں بٹھایا، پھر ایک پرانی جرسی لے آئے، ٹھنڈا پتھر تھا، وہ نیچے بچھائی، خود ساتھ بیٹھے، بہت محبت کی، اور اس کی آنکھوں سے ممنونیت اور آنکھوں سے جو دعائیں میں دیکھ رہا تھا، آنکھوں کے اندر کی بے زبان دعائیں، بے زبان دعائیں، بے زبان دعائیں۔ بھائی بیٹھ جائیں، منت ہے بیٹھ جائیں۔ ایسا زبردست ٹوٹکا ہے، مغل میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے، ابا جی احتیاطاً فوت نہیں ہو رہے تھے، احتیاطاً ابا جی فوت نہیں ہو رہے تھے، ابا جی فوت ہوں گے تو بادشاہت اگلے کو ملے گی، تو انہوں نے کیا کیا، ابا جی کو احتیاطاً قید کر دیا، قید کر دی۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں، جب قید کر دیا اور خود بادشاہ بن گئے اور 50 سال حکومت کی، 50 سال۔ ابا جی نے کہا چلو بیٹا مجھے قید تو کر دیا، 2 چیزیں دے دے، ایک بچے دے دے ان کو پڑھاتا رہوں گا، ایک چنے دے دے اس کو کھاتا رہوں گا۔ باپ بھی بادشاہ کا بیٹا تھا، بادشاہ تھا، کہنے لگا ابا تو بادشاہ سے ہٹ گیا ہے پر بادشاہت ابے کے اندر سے نہیں گئی، بچے دے دے پڑھاتا رہوں گا، بچوں میں بادشاہت ہوتی ہے، اور چنے دے دے کھاتا رہوں گا، چنا بادشاہوں کی غذا ہے، شہنشاہوں کی غذا، چنا۔ جس دور میں سکول پڑھنے والے بچوں کی جیبوں میں چنے ہوتے تھے، فاسٹ فوڈ نہیں ہوتی تھی، اس دور کے بچوں کی ذہانت، اس دور کے بچوں کی عقل، اور 5 جماعتیں پڑھے گا بچہ پوری بستی کا استاد ہوتا تھا، پورے گاؤں کا استاد ہوتا تھا، کہ وہ جیب میں چنے ہوتے تھے۔ ہاں کوئی مالدار ہوتا تھا تو اس کی ماں بادام اور کشمش بھی ڈال دیتی تھی، ورنہ چنے تو ہر کی جیب میں ہوتے تھے، چنے۔ ملتان کے ہمارے ایک محسن تھے حکیم فیروز الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جیب میں چنے، کشمش اور بادام ہوتے تھے،
اور مجھے کہتے تھے کبھی بھی برائلر بادام نہ کھانا. میں نے کہا برائلر بادام کیا؟ کہا یہ موٹے موٹے جو بادام آئے ہوئے ہیں دیسی بادام کھانا. دیسی. اچھا وہ ہاتھ میں کبھی نہیں دیتے تھے, کہتے تھے منہ کھولو, مٹھی بھرتے تھے منہ میں ڈال کے, آگے وہ ہاتھ رکھتے تھے, اب کرنے کے اس کو منہ میں سٹ کرو خود, سمجھ گئے؟ ایسے بھرا, ایسے منہ میں رکھا, اور بندہ کہتا تھا میرا منہ بھر گیا, کہنے لگا بعد میں بھی تو نے ہاتھ دے کے اس کو اندر سیٹ کرنا ہے, ابھی کر جلدی کر. پھر بندہ اس کو سیٹ کرتا تھا, پھر وہ ہاتھ ہٹا لیتے تھے, بس یوں جیب سے مٹھی بھرتے تھے. اور مجھے الفاظ ان کے یاد ہیں, یہ کھانے والا کیسے ہوگا؟ طاقتور ہوگا. کہا میں سور کا شکار کھیلتا ہوں دلدل میں, وہ آگے میں پیچھے ہوتا ہوں, میلوں میں تھکتا نہیں ہوں, میرے پاس یہی ہوتا ہے اور گڑ ہوتا ہے. ایک دفعہ کہنے لگے آ حکیم آتے کو اپنی طاقت دکھاؤں والا. ایسے بازو کر لیا. میں کوئی تھا 22-25 سال کا, ایک اور جوان جا رہا تھا, وہ چھوکرا ادھر ادھر, اس وقت وہ 80 کے قریب تھے, اور رمضان کی صبح اٹھ کے غسل کیا, سحری کے وقت نفل کے سجدے میں گئے اور چلے گئے, آخری عشرے سجدے میں ہی چلے گئے. روزہ رکھنا تھا, سحری کھانی تھی. اس کو بلایا, اس 3-4 جوانوں کو بلایا, ایسے بازو رکھا. اب کہنے لگے سارے مل کے کوئی ادھر سے کھینچے, کوئی ادھر سے کھینچے, کوئی ادھر سے, میرا بازو ہلا کے دکھاؤ. ہوئے ان طاقت لگانے والوں میں بھی شامل. اللہ اکبر. حکیم فیروز الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ طاقت ایسے بازو ہے. کہنے لگا واہ جوان واہ, سارے بھاڑی ہوئے. بھاڑی جب سرائکی کا لفظ ہے, اس کے معنی ہے بزدل ہو, سارے بزدل. پھر غیرت دلاتے تھے, لگتے ماں کا کھیر کیا نہیں پیتے ہوئے, ماں کا دودھ نہیں پیا. سرائکی میں دودھ کھیر کہتے ہیں, دودھ نہیں پیا ماں کا. اب ان کو غصہ آتا اور غیرت دلاتے تھے, پر غیرت کہاں تک, بابے کی بازو تھی, ہلتی ہی نہیں تھی. چنے اور کشمش اعصاب کو مضبوط, دماغ کو مضبوط, نظر کو مضبوط, اور پٹھوں کو ایسے مضبوط جب 80 سال کے بابے کے ایسے بازو تھا, اور 3-4-5 جوان لگے ہوئے تھے, نہ بازو کو مشرق کر سکے, نہ مغرب, نہ شمال, نہ جنوب. بازو ہل نہیں سکا, تھک گئے. بازو میں نے دیکھا نشان پڑ گئے ہیں مٹھیوں کے, بازو کو ہلا نہیں سکا. قدرتی یاد آیا تو یہ ٹوٹکا بھی بتایا.